मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। इन्ना लिल मुत्तकीना इंद रब्बिहिम जन्नातिन नईम। फरमाया ये बाग का वाकया है ना। अल्लाह फरमाते हैं जो लोग तकवा इख्तियार करते हैं उनके लिए उनके रब के पास ऐश और इशरत के बागात हैं। जिसके पास अभी बाग नहीं है ना वो परेशान ना हो। दुनिया का बाग अल्लाह बसा औकात देते हैं, वो आजमाइश होता है। तो जिन लोगों के पास बाग नहीं है, उनके पास खूबसूरत बागात और ये नहरें और ये सब कुछ नहीं है उनके पास, अल्लाह फरमाते हैं वो टेंशन ना लें। अगर तकवा इख्तियार करोगे तो अल्लाह तुम्हें क्या देगा? बेहतरीन बागात देगा। नहीं करोगे जो बागात हैं वो भी तुमसे छीन लेगा। मौत की शक्ल में भी तो छिन जाता है ना बाग। दुनिया में नहीं छीना तो कब छीनेगा भाई? मर गए तो सब खत्म। अब फौरन सवाल पैदा होता है, इन्ना लिल मुत्तकीना इंद रब्बिहिम जन्नातिन नईम। फौरन अल्लाह को पता है ना, बहुत से लोग कहेंगे यार ये माज अल्लाह सियासी वादे अल्लाह ताला के हैं भाई। अल्लाह मियां ने वादे किए हुए, तकवा इख्तियार करो, नमाज पढ़ो, ज़कात दो, रोज़ा रखो, खूब सदक़ात व खैरात करो। जैसे वो बाग वालों को अल्लाह ने कहा ना खूब करो, तो हम भी अगर सदक़े कर देंगे, पता नहीं वो बाग का वाक़या सही है या गलत। जैसे माँ बाप बाज़ दफ़ा झूठी कहानियां भी गढ़ गढ़ के बच्चों को सुनाते हैं ना इंसान का बच्चा बनाने के लिए। अरे बताते हैं ना बेटा देखो वो कछुए और खरगोश का वाक़या नहीं सुनाते कि चुस्ती के कितने फ़ायदे और इस्तिक़ामत के कितने फ़ायदे। पहले ये वाक़या बहुत सुनाया जाता था। देखो इस्तिक़ामत से बच्चों कोई काम करो पाबंदी के साथ तो जीत तुम्हारी है, और अगर जल्दबाजी में किया लेकिन पाबंदी से नहीं किया तो हार जाओगे। इसके लिए मोटिवेट करने के लिए वालिदैन बच्चों को क्या सुनाते हैं? एक दफ़ा का जिक्र है सुनाते थे, अब तो ड्रामे के अलावा अब तो वो मोबाइल पकड़ा दिए, वो बच्चा वो पता नहीं डोरेमोन और कौन से कार्टून वार्टून देख रहे हैं। वंस अपॉन अ टाइम वालिदैन अपने बच्चों को ये सुनाया करते थे कि देखो एक था कछुआ और एक था, हमने भी सुनी है बचपन में ये कहानी, एक क्या था? खरगोश। दोनों की रेस होगी तो कौन जीतेगा? जाहिर मिसाल कैसी खानदानी है। देखो खरगोश की मिसाल बिल्ली के साथ ले आते, फिर भी जीतना किसने था? खरगोश ने ही जीतना था ना भाई। यार पता नहीं क्या हो गया आप लोगों को यार। जीतना किसने था? खरगोश नहीं। खरगोश की मिसाल अगर ले आते कुत्ते के साथ तो भी जीतना किसने था? खरगोश ने, क्योंकि खरगोश की स्पीड कुत्ते से क्या है? 12 ज्यादा है। तो ये जो जंगलों में खरगोश का शिकार करते हैं ना, आगे जाल वाल लगा के, भाग के नहीं पकड़ते खरगोश को। इनको पता है एक छलांग लगाएगा मार्केट से शार्ट, वो आगे जाल वाल लगा देते हैं या डरा देते हैं उसको, वो सहम के खड़ा हो जाता है। तो सबसे तेज रफ्तार जानवर को मुकाबला करवाया जा रहा है सबसे सुस्त तरीन, जिसको चलने के अलावा दुनिया का हर काम आता है। चलता ऐसा है आदमी कहता है तू बैठा ही रहता तो ज्यादा अच्छा। इस तकल्लुफ की तुझे जरूरत क्या थी? बिला वजह यहां से वहां जा रहा है। क्योंकि उम्र बहुत लंबी है ना, तो इसलिए उसको जल्दी नहीं है किसी काम की, और उसको वैसे ही इतना बड़ा खौल है, उसको भागने की जरूरत ही नहीं है। खरगोश को तो पकड़ाई में आ गया तो बेचारा खौफ से मर जाता है, यूं गर्दन मरोड़ो मर जाएगा। कछुआ पकड़ाई में आगे भी क्या कर लोगे आप उसका? वो खौल के नीचे दब जाएगा और जबान चढ़ाएगा, बोलेगा कर ले क्या करना है। आप हाथी पे को ला के उस पे खड़ा कर दोगे, वो कहेगा मेरी सेहत पे असर नहीं हुआ। तो कैसी प्यारी मिसाल है कि बेटा माँ बाप बच्चों को बताया करते थे, बच्चों एक था, बोलते आप भी बच्चे ही हो ना, हम सब बच्चे हैं। एक था खरगोश, उसकी रेसिंग थी किसके साथ? कछुए के साथ। बच्चा एकदम वैसे ही उछल जाएगा। हाँ कोई मुकाबले का तुक बनता है क्या? ये कितनी सबक वाली मिसाल है ना। फायदा तो बच्चे को हो रहा है ना भाई। वो ये देखा जाता था मिसाल सही हो गलत हो, फायदा बच्चे को मोटिवेट करना मकसद है, वो तो हो रहा है ना मोटिवेट। वो एक ने शेर का बड़ा जबरदस्त, दूसरे ने उसके जवाब में एक और शेर का, लेकिन वो वजन ही नहीं बन रहा था। उसने कहा ये तो शेर नहीं, उसने कहा जो भी ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई है। ठीक है, तो एक था खरगोश, उसका मुकाबला किससे के साथ था?
کچھوے کے ساتھ. تو بچہ یہ سن کے حیران ہوگا, ابو کوئی تک بنتی نہیں ہے بھائی. لیکن جب ریسنگ شروع ہوئی ہے, خرگوش اس گھمنڈ میں تھا کہ مجھ سے بلی نہیں جیت سکتی, مجھ سے کتا نہیں جیت سکتا ہے بھائی. لوگ میرے پیچھے جنگلوں میں بھاگتے ہیں, مجھے پکڑ نہیں سکے آج تک. یہ کمبخت کچھوا یہ کیا جیتے گا؟ اسی گھمنڈ نے اس خرگوش کو کیا کر دیا؟ ہرا دیا. تو پہلا سبق کیا ملا؟ تکبر اور اترانا بری اچھی چیز نہیں ہے. دوسرا, اس گھمنڈ کی وجہ سے وہ سست پڑ گیا. اس نے کہا میں ابھی سے بھاگ کے لائن کراس کرنے کی کیا ضرورت ہے, ابھی آرام کرو. سو گیا آرام سے. وہ کچھوا بیچارہ, اچھا کچھوا احساس کمتری کا شکار نہیں ہوا. کچھوے نے کہا, کچھوا یہ سوچ سکتا تھا نا کہ بھئی میں اس سے مقابلہ کر نہیں سکتا, تو مجھے چل کے اپنی انرجی ضائع کرنے کی ضرورت کیا, پڑے رہو آرام سے. کچھوے نے کہا نہیں بھائی, جو ہو سکتا ہے وہ کرو, نتیجہ کس پہ ڈال دو؟ اللہ پہ. دوسرا سبق کیا ملا بچے کو؟ کہ بھائی جو آپ سے ہو سکتا ہے وہ کرو, نتیجہ کس پہ ڈال دو؟ اللہ پہ. جو آپ سے ہو سکتا ہے وہ کرو, پھر اللہ سے دعا مانگو تو قبول ہوتی ہے. یہ بھی ایک سبق ملا. پھر کچھوے نے ہمت نہیں ہاری, چلنا شروع ہوا, بھاگ رہا ہے. وہ بیچارہ کتنا بھاگے گا. اور خرگوش کیا کر رہا ہے؟ کبھی آرام کر رہا ہے کہ تھوڑا سا آگے چل کے, کبھی جھاڑیوں میں کلا بازیاں کھا رہا ہے, کبھی بل بنا رہا ہے, کبھی جو ہے نا شادی کی فکر میں لگا ہوا ہے مختلف چیزوں میں لگا ہوا ہے. اور کچھوا بالآخر سلولی چلتے چلتے بالآخر لائن کو کراس کر جاتا. تو اس سے بڑا سبق بچوں کو یہ بتایا جاتا تھا کہ بھائی تھوڑا کام ہو پابندی کے ساتھ ہو, یہ بہتر ہے اس کام سے کہ جو زیادہ ہو مگر کنٹینیو نہ ہو. استقامت, تھوڑی کچھ بھی سیکھنا ہے, روزانہ تھوڑا سیکھتے رہیں. آپ روزانہ یاد کر لیں قرآن کی ایک آیت, 8-10 سال کے بعد آپ حافظ ہوگے کہ نہیں ہوگے؟ ایک آیت یاد کر لو, 8-10 سال کے بعد آپ کیا ہوگے؟ حافظ ہوگے. آپ روزانہ ایک شعر یاد کر لو, ایک شعر صرف, 5-6 سال کے بعد آپ خود بہت بڑے شاعر بن چکے ہوگے, بہت بڑے. اردو زبان پہ آپ کو ایسا عبور ہوگا کہ مرزا غالب کے خاندان کے لگو گے آپ. عبداللہ ابن المبارک رحمہ اللہ تعالی بہت بڑے محدث تھے, امام ابو حنیفہ کے شاگرد تھے, اور بڑے محدث اور فقیہ, پوری دنیا میں ان کا بڑے احترام سے نام لیا جاتا ہے. تو یہ بہت بڑے ادیب بھی تھے, عربی بلاغت کے نا بڑے شاعر تھے. انہوں نے جہاد پہ بھی نظمیں, یہ جو ہے نا یا عابد الحرمین لو ابصرتنا لعلمت انک بالعبادت تلعب ریح العبیر لکم ونحن عبیرنا رہج السنابک والغبار الاطیب. حرم میں ایک عبادت کیا کرتے تھے فضیل ابن عیاض, وہ ان کے دوست تھے, وہ بڑے عبادت گزار تھے, 24 گھنٹے حرم میں ہی رہتے تھے. اور یہ محاذوں پہ, یہ کیا رہتے تھے؟ انہوں نے اپنے ٹائم کو نا 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا ہوا تھا. 4 مہینے یہ میدان جنگ میں رہتے, عبداللہ بن مبارک 4 مہینے یہ علم حاصل کرنے میں لگے رہتے تھے, اور 4 مہینے کمانے میں, بزنس. مسلمانوں نے یاد رکھو ملازمتیں نہیں کی ہیں. کماؤ پوت آدمی 4 مہینے لگا سکتا ہے تبلیغ میں یا کہیں بھی. ارے جو ملازم ہے, جس کا کام باس کے بارے میں یعنی آپ خود سمجھ لیں, تو وہ تو یسر جیسر میں لگا رہے گا نا. کیا خیال ہے بھائی؟ تو بزنس, سارے صحابہ تاجر تھے بھائی. اگر ملازمت کی ہے انہوں نے تو ایسوں کی ملازم بنے جن کا کوئی بڑا ویژن ہو. جیسے فوج میں بھرتی ہو گئے تو ان کا تو ویژن بڑا تھا نا کہ بھائی سرحدوں کی حفاظت. یا کوئی ڈاکٹر اگر ملازم ہے تو وہ پھر وہ بھی ٹھیک ہے کیونکہ ویژن بڑا ہے لوگوں کی صحت. لیکن یہ جو دفتروں میں صرف ویژن کیا ہے, شیمپو کی بوتلیں پوری دنیا میں تقسیم کرنا, اس شیمپو کمپنی میں آپ کیا کر رہے ہو, یہ کیا ہے بھائی؟ یہ کون سی ملازمت کر رہے ہو؟ تو کرتے رہو, چھوڑو نہیں, ورنہ اس سے بھی جاؤ گے. لیکن ایک مثال دے رہا ہوں, یہ کوئی بلند ذوق نظر نہیں ہے, سمجھ رہے ہو؟ پیپسی کولا میں مینیجر لگا ہوا ہوں میں. ابے تو پیپسی دنیا میں پھیلا کے کیا قوم کی خدمت ہو رہی ہے؟ یہ صرف کمانے کا ذریعہ ہے. تو آپ مینیجر ہو, آپ بھی کما رہے ہو, قوم کی خدمت نہیں ہے, اس سے کوئی بڑا ویژن نہیں ہے. دیکھو جاب کرو ایسے آدمی کی جس کا بڑا ویژن ہو, ورنہ اپنا کاروبار, پھر اپنی پیپسی بناؤ, پھر زمزم کولا وہ نہ بناؤ, کچھ اور بناؤ. تو کاروبار کرو, بزنس کرو. صحابہ سارے تاجر تھے,
تبھی تو اربوں اربوں روپے کے سرمایوں کے مالک تھے. اور انہیں جو زمینیں لے کے وقف کی ہیں حضرت عثمان نے, آج بھی مدینہ منورہ میں حضرت عثمان کے باغات, حضرت عمر کے باغات موجود ہیں. کتنا بڑا صدقہ جاریہ. یہ باغ بزنس سے انسان خرید سکتا ہے, جاب سے نہیں آتے باغات. جاب سے تو بیچارہ اسی پہ خوش ہوتا ہے, 1 لاکھ روپے مل گئے. آج بیگم, آج تو باس نے مجھے 1.5 لاکھ روپے دیے کیونکہ آج آپ نے مکھن زیادہ لگایا تھا. اگر باس کے سامنے آپ اپنی خودداری کے ساتھ بات کرتے تو وہ 1 لاکھ بھی, کتنا آفیسز میں مکھن گیری چل رہی ہے. ہم نے بھی دنیا کا کچھ ماحول دیکھا ہے. باس کے سامنے یسر یسر باہر نکل کے اسی کو گالیاں دے رہے ہوں گے. تو صحابہ تاجر تھے. عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ, ہم تو جتنے صحابہ کو تابعین, امام ابو حنیفہ تاجر تھے بھائی, جہاز چلتے تھے ان کے سمندر میں. تبھی تو بے فکر ہو کے پھر دین کا کام کیا ہے کہ معاش سے کیا ہو گئے, بے فکر. امام ابو حنیفہ کے سب سے قریب ترین شاگرد ہیں امام ابو یوسف, جن کے خلاف انجینئر نے بہت بکواس کی ہے. جتنے بھی ہمارے بڑے بڑے اسلاف ہیں نا, جن کو پوری دنیا مانتی ہے, اس نے سب کو مشکوک کر دیا ہے. تو امام ابو یوسف رحمہ اللہ تھے غریب, لیکن تھے بڑے باصلاحیت. میں تجارت کا فائدہ بتا رہا ہوں, تجارت کا. امام ابو یوسف تھے غریب خاندان کے, اور ان کی والدہ اور ان کے خاندان کے لوگ بےچارے کپڑے دھو دھو کے جو ہے نا کمایا کرتے تھے. تو ان کی والدہ نے انہیں کسی دھوبی کے ساتھ بٹھا دیا, ٹھیک ہے نا, کہ اس کے ساتھ کیا کیا کرو, کپڑے دھویا کرو. یہ تھے بڑے ذہین. تو امام ابو حنیفہ کی مجلس میں جب گئے, علم پڑھا ان سے, اور پھر استاد اور شاگرد کا مکالمہ ہوا, تو امام ابو حنیفہ کو اندازہ ہو گیا کہ یہ مینٹل اپروچ ان کی بہت اونچی ہے اور یہ بہت کام کر سکتے ہیں دنیا میں. اب جب امام حنیفہ کے پاس آ کے بیٹھنا شروع کیا تو ان کی ماں کو پریشانی, گھر میں کما کے کھلائے گا کون, ہے بھائی, کما کے کھلائے گا کون. تو امام حنیفہ کے پاس آئیں, کہنے لگی بھائی میرا بچہ مجھے حوالے کرو, اس کو مولوی بنا رہے ہو, ہم نے کمانا بھی ہے. اس کو میں نے لگایا تھا وہاں, یعقوب نام تھا آپ کا. تو امام ابو حنیفہ نے بتایا اس بچے کو میرے پاس چھوڑ دو, اس کو میں روغن پستہ میں فالودہ کھانے کا ہنر سکھا رہا ہوں. اس زمانے کی بادشاہوں کی ڈش ہوتی تھی, پستے کے تیل میں نا, روغن میں فالودہ بادشاہ لوگ کھایا کرتے تھے. کہہ رہا میں ایسا ہنر سکھا رہا ہوں, کل یہ روغن پستہ میں, بولو بھائی, فالودہ. امام ابو یوسف نے یہ واقعہ پتہ ہے کب سنایا, کہ بادشاہ نے ان کو بلایا تھا اور بادشاہ نے کہا آج میں وہ ڈش کھلاؤں گا جو ہماری شاہی ڈش ہے, اور روغن پستہ میں فالودہ بنا کے بادشاہ نے آپ کے سامنے رکھا. سمجھ رہے ہو نا, علم کی وجہ سے ترقی ملی تھی ان کو. جب علم ہوتا, کوئی صلاحیت ہوتی ہے تو انسان کی اپروچ اوپر تک بھی پہنچتی ہے نا بھائی. اس زمانے میں تو حکومت کی ضرورت تھی نا, علماء بھی, ڈاکٹر, جیسے آج بھی جتنے بڑے لوگ ہیں حکومت خود ان کو بلاتی ہے. تو اتنا علم تھا کہ لوگ آپ کی اتنا سنتے تھے کہ بادشاہ خود آپ کا محتاج ہو گیا تھا. تو ایک دن بادشاہ نے بلا کے آپ کی دعوت کی. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا بادشاہوں کے پاس جانا برا ہے, ایسا نہیں ہے. اگر اچھی نیت سے انسان جائے کہ ان کو راہ راست پر لے کر آئے گا, تو ہمارے بہت سارے اسلاف سے یہ ثابت ہے, بہت سارے. یوسف علیہ السلام نہیں, بادشاہ نے جیسے ہی بلایا تھا گئے تھے, اور پھر آپ کو بادشاہت بھی ملی. تو بادشاہ نے کہا ایسی ڈش کھلاؤں گا بڑی خاندانی, ٹھیک ہے نا, جو ہم لوگ کھایا کرتے ہیں. اور روغن پستہ میں اس نے فالودہ بنا کے آپ کے سامنے رکھا. تو ان کو اپنا وہ واقعہ یاد آ گیا کہ میرے استاذ ابو حنیفہ نے کہا تھا میری ماں سے کہ یہ بچے کو ایسا علم سکھا رہا ہوں کہ کل کہ یہ روغن پستہ میں کیا کھائے گا. امام حنیفہ نے بھی دیکھو کیسا اشارہ دیا نا, اشارہ دے دیا. تو وہ کیا تھا, وہ ساری کفالت امام حنیفہ نے اپنے ذمے لے لی کہ بھائی معاش سے بے فکر کر دیا کہ میں اس کا خرچہ کون اٹھائے گا. اور ان کی ماں کو بھی تسلی دے دی کہ آپ معاش کی فکر چھوڑ دو. تجارت تھی نا, سمندر میں جہاز چلتے تھے, نہیں ہوتے تو وہ بھی امام صاحب کہتے اچھا میں آفس فون کرتا ہوں, باس سے کہتا ہوں کوئی تنخواہ بڑھا دو, ایک بچہ میرے پاس آیا پڑھنے کے لیے تو تھوڑا سا اس کا بھی کرنا ہے, اس کی ماں کا بھی خیال کرنا ہے. باس کہتا پہلے ادھر آؤ بھائی, روغن پستے اور فالودے کھانے کے خیالات پیدا ہو رہے ہیں, باتیں روغن پستہ اور فالودہ کی, ادھر بیٹھو. وہ آیا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا, کسٹمر آیا ہوا, پہلے اسے ڈیل کرو جا کے. وہ نہ خود ابو حنیفہ بنتے اور نہ امام ابو یوسف بنتے. ہمارے فرمایا کرتے امام ابو یوسف اگر وہی دھوبی گھاٹ پہ ہی جاتے رہتے تو ابو یوسف نہ ہوتے, یعقوب ہوتے. پھر لوگ کہتے یعقوبہ, حضرت تو پھر نقل اتارتے تھے, ایسے بلاتے ہو یعقوب ہے ادھر. تو ابو حنیفہ نے کیا بنا دیا ان کو,
پھر انہی کے شاگردوں میں امام محمد جو امام حنیفہ کے بھی شاگرد ہیں اور امام ابو یوسف سے بھی انہوں نے بہت کچھ علم حاصل کیا. پھر امام محمد کے شاگرد امام شافعی. امام شافعی کہتے ہیں کہ اگر محمد نہ ہوتے, امام محمد جو ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں, کنتو کسائر الناس, ایک عام آدمی ہوتا. تو امام ابو حنیفہ کا امام شافعی پر بھی احسان ہے. امام شافعی کو شافعی بنانے والے کون ہیں؟ ابو حنیفہ, اس لیے کہ انہوں نے امام محمد کو تیار کیا, اور امام محمد نے کس کو؟ امام شافعی کو. کہتے ہیں میں نے اونٹ کا بوجھ ہے نا, اتنی کتابیں میں نے امام محمد سے پڑھی ہیں. اتنی کتابیں میں نے کس سے پڑھی ہیں؟ امام شافعی کہتے ہیں امام محمد سے. اور کہتے ہیں میں نے بھاری جسم والوں میں امام محمد جیسا ذہین نہیں دیکھا. ورنہ تو موٹے جسم کے لوگ اکثر کن ذہن ہوتے ہیں نا, باریک پھرتیلے ہوتے ہیں. کہتے ہیں میں نے بھاری جسم والوں میں ان سے زیادہ ذہین نہیں دیکھا. تو یہ تجارت کی برکت تھی کہ کہاں تک اثرات گئے ہیں. تو میں بات کیا کر رہا تھا, جلدی بتاؤ, جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کروں میں. کہاں یہ تجارت پہ کہاں سے آ گیا؟ ایک تو یار آپ لوگ کیا ہو گیا آپ لوگ, ارے یہ تجارت پہ کہاں سے آیا؟ باغ والوں کا تو تھا یار. یہ خاص بات چل رہی تھی جس میں یہاں آیا ہوں. عبداللہ ابن مبارک کی بات چل رہی تھی, جزاک اللہ. تو عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ تعالی 4 مہینے پیسہ کماتے تھے تجارت کے ذریعے. وہ اتنا بزنس ہو جاتا تھا کہ باقی 8 مہینے گھر میں راشن ڈال دیا. 4 مہینے صرف علم حاصل کرتے تھے, ٹھیک ہے نا, مزید اپنے آپ کو نکھارنے کے لیے. اور 4 مہینے بارڈر پہ لڑائیوں میں, جنگوں میں. تو انہوں نے شعر لکھ کے بھیجا امام حرم کو, جو عابد الحرمین تھے. حرم کے امام تو نہیں تھے, حرم میں 24 گھنٹے رہتے تھے. یا عابد الحرمین لو ابصرتنا لعلمت انک بالعبادت تلعب. اے حرمین میں بیٹھ کے عبادت کرنے والے, اگر تو ہماری زندگی کو دیکھ لے تو تجھے لگے گا کہ تو عبادت, تیری عبادت ایک کھیل ہے, ہمارے مقابلے میں وہ کیا ہے؟ کھیل ہے. اور من کان یخضب خدہ بدموعہ فنحورنا بدمائنا تتخضب. تمہیں فخر ہے اس پر کہ تم اللہ کے خوف سے رو کر اپنے رخساروں کو آنسوؤں سے بھگوتے ہو, اور ہم اپنے رخساروں کو خون سے تر کرتے ہیں. مجاہد کی تو زندگی ہوتی ہے بھائی. اس لیے میں کہتا ہوں یہ جو بارڈر پہ ہمارے فوجی ہیں نا, ان کو برا بھلا مت کہا کرو, یہ بھی بڑی قربانیاں دے رہے ہیں. ہر چیز آپ کے سامنے آتی نہیں ہے. اور جو ہمارے مجاہدین ہیں, جو بھی ہیں, جو بھی اللہ کی راہ میں لڑ رہا ہے کسی بھی عنوان سے, اس کا اللہ کے ہاں اس کا چھوٹا مقام نہیں ہے. اللہ نے خود قرآن میں کہہ دیا کہ جو بیٹھنے والے ہیں وہ لڑنے والوں کے برابر ہو ہی نہیں سکتے. لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر, کہ جو بغیر کسی عذر کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں اور جو آگے لڑ رہے ہیں, اللہ کے ہاں دونوں برابر ہو ہی. بھائی ایک آنسو بہا رہا ہے اور ایک خون بہا رہا ہے, تو کیسے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ تو اب یہ جو عبداللہ بن مبارک تھے انہوں نے شاعری لکھی. تو جیسے ہی فضیل ابن عیاض کے پاس گئی, وہ خط آنکھوں پہ لے کے روتے رہے اور کہنے تم نے سچ کہا. تو یہ جو بلاغت ہوتی ہے نا کلام میں, یہ عبداللہ بن مبارک میں پیدا کیسے ہوئی؟ عبداللہ بن مبارک نے امام ابو حنیفہ کی شان میں بھی پورا قصیدہ لکھا ہے, ان کی شان میں بھی قصیدہ لکھا ہے. تو یہ بلاغت کیسے پیدا ہوئی ان میں؟ کیوں؟ وہی بات کچھوے اور خرگوش کی مثال ایسے پیدا ہوئی کہ اب اتنا ٹائم تو نہیں تھا نا کہ باقاعدہ شاعر بنانے کے لیے ابا بٹھا دیتے کسی سینٹر میں کہ اس کو شاعر بناؤ, تو باقی چیزیں تو نہیں بنتے پھر وہ, اور صرف شاعر ہی بن جائے آدمی, بیچارے کا حال کیا ہوتا ہے. تو ان کو کیا کہا ان کے والد نے کہ بیٹا ایک شعر یاد کرو گے 1 درہم ملے گا. چھوٹے بچوں کو تو پیسوں میں لالچ ہوتی ہے نا, تو وہ کہتے ہیں میں اتنے درہم کی ایک لالچ میں نا بچوں کو جیسے ہوتی ہے, درہم کی لالچ میں روزانہ اشعار یاد کرتے کرتے اتنے اشعار یاد کر لیے کہ خود کیا بن گئے؟ شاعر بن گئے. تو یہ ہے کنٹینیو, روزانہ یاد کرتے 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 کیا بن گئے. تو آپ بھی اردو کا روزانہ شعر یاد کر لیا کرو, تو روزانہ تھوڑا تھوڑا یاد کرتے 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 آپ کیا بن جاؤ گے؟ شاعر بن جاؤ. کلام میں قدرت حاصل ہو جائے گی, آپ کو زبان پہ قدرت حاصل ہو جائے گی. سمجھتے ہوگے نہیں سمجھتے, آج بولنا کیا چاہتا ہے منہ سے نکل کچھ اور رہا. آدمی کہتا ہے بھائی تو جو بولنا چاہ رہا ہے پہلے خود سمجھ رہا ہے کہ کیا بول رہا ہے. یہی تو پرابلم ہے, یہی تو قیامت ہے کہ بولتے کچھ ہیں, نکلتا
اچھا محترم کی اردو بڑی خاندانی ہے، جن کی قیامت ہے نا، اور کچھ ہونا ہو اردو ٹائٹ ہے، یہ بتا رہا ہوں، اردو پہ کنٹرول بہت ہے. تو باقی چیزوں کا میں نہیں کہہ رہا اردو خاندانی ہے. تو ایک ملفوظ رہ گیا تو پھر زندہ ہو کے آ گیا، اس کا موقع تلاش کر رہا ہوں. وہ ایک ولید نہیں موٹا سا لڑکا یہاں پہ، وہ جس دن مجھے نظر آیا نا تو پھر میں اسے کہوں گا تو پھر آ گیا جوان. کیا ہے وہ ملفوظ، کیا ہے پورا، آ گیا تو جوان ہو کے. اس کا میں انتظار کر رہا ہوں. وہ ولید نہیں ہمارا جو بڑا خدمت گزار موٹا سا لڑکا تھا یہاں، وہ پتہ نہیں اتنے دیر سے غائب ہے، تو میں انتظار کر رہا ہوں جس دن وہ نظر آیا تو میں کہوں گا آ گیا تو جوان ہو کے. یہ والا ملفوظ رہ گیا، باقی سارے نمٹا دیے ہم نے الحمدللہ. ایسا ہی ہے نا، باقی سارے نمٹ گئے نا. تو خیر کیا بات چل رہی تھی، ہاں تو وہ عبداللہ بن مبارک نے جیسے روزانہ تھوڑا تھوڑا نا، تو کچھوے اور خرگوش کی مثال سے یہ سمجھایا جاتا تھا کہ جو کنٹینیو جو کام ہوتا ہے بے شک تھوڑا ہو، اس کا فائدہ زیادہ ہوتا ہے جذبات سے. جذباتی لوگ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتے.